सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले कुछ हफ्तों से केपी के चीफ मिनिस्टर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक को लीड करने का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उतने लोग नहीं निकलते कि हम ये कह सकें कि पीटीआई किसी तहरीक का मोमेंटम मेंटेन कर सकेगी या नहीं। जो उनका लाहौर का दौरा था वो इसलिए कामयाब नहीं हो सका क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इतना कॉर्डली उनको वेलकम नहीं किया। लेकिन जो कराची में मनाजिर देखने में आ रहे, एक हद तक लगता है कि पीटीआई को सपोर्ट कराची में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इसलिए ये जेस्चर दिखा रही है वेलकम करने का क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी रियलाइज़ हो गया कि पंजाब के अंदर जो उनका वोट बैंक गया था वो पीटीआई ने लिया है और ये ज़रूरी है कि वो पीटीआई को एक हकीकत के तौर पे तकसीम करें और जो पॉलिटिकल रिस्पेक्ट है वो देना ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट की जो ओपिनियन है वो डायलॉग के हवाले से चेंज होती रहती है। मुख्तलिफ वज़रा से जब हम पूछते हैं कि डायलॉग होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वो कहते तो हैं कि दरवाज़े खुले में, लेकिन वो कोई ड्राफ्ट भी सामने नहीं रखते। और जो पीटीआई है वो फ्रीक्वेंटली ये बात करती है कि हम तक तो कोई इन्विटेशन ही नहीं आता। और आज एक बड़ा अलार्मिंग बयान है अलीमा खान साहिबा को, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल से निकालेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। एक तरफ एहतजाज भी कर रहे हैं, बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं, फिर पूरा पाकिस्तान भी बंद कर रहे हैं। चीज़ें बहुत केओटिक होती जा रही हैं और आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से मस्बत मनाजिर हमें देखने को आ रहे हैं और ये क्या मुस्तकबिल में डिफेंस पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट हो सकती है। अच्छे ताल्लुकात किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म हैं। अमजद अली खान न्याई साहब मुझे ज्वाइन करें, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, हम बार बार देखते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें, जैसे रिसेंटली DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पे कहा, उस पर भी आपकी पार्टी का ये रद्द-ए-अमल आया कि हमें तो कोई इन्विटेशन ही नहीं आया। बजाय कि आप उस पर कुछ लेग वर्क करें या आपकी पार्टी दूसरे आपके इत्तेहादी ग्रुप्स के साथ मिलके जानने की कोशिश करे कि क्या वाकई हुकूमत संजीदा है। जब इस तरह के बयानात आते हैं कि इमरान खान को जेल से भी निकालेंगे, मुल्क भी बंद करेंगे, फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, आपने बड़े अच्छा एक क्वेश्चन रखा सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने अपनी टीम जो है वो 2 रुकनी टीम है, अलामा राजा नासिर साहब और उसके अलावा महमूद अचकजई साहब। ठीक है, हमने अपनी टीम उतार दी है, चाहे वो मुज़ाकरात करें या मज़ामत की तरफ पढ़े। अब उसके लिए जो है ना, गवर्नमेंट संजीदा नजर नहीं आती। अगर वो संजीदा है, उन्होंने अभी तक कोई अपनी ऐसी मुज़ाकरात की टीम जो है वो मैदान में नहीं उतारी। अगर उतारी होती तो उनकी संजीदगी का आलम भी नजर आ जाता। और जो आप मीडिया भी बात कर रहे हैं कि जी आप समझते हैं कि हम नहीं है, संजीदगी तो अपोजिशन की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अगर वो समझते हैं कि हमने नेशनल हार्मनी की तरफ जाना है, नेशनल डायलॉग की तरफ जाना है, तो यकीनन जो है वो अपनी संजीदा कोशिशें भी करेंगे और मुज़ाकराती टीम का ऐलान भी करेंगे और अपने इत्तेहादियों से देखें, उनके वो इत्तेहाद में है ना, गवर्नमेंट इत्तेहाद में है, तो यकीनन उसका हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरफ जो है ऊंट करवट लेना चाहता है या बैठना चाहता है। ठीक है अमजद साहब, आप मेरे साथ ही रहिए। यही नुक्ता इख्तियार वली साहब की तरफ लेके जाते हैं। इख्तियार साहब, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा कॉर्डली वेलकम किया सोहेल अफरीदी को और सब बहुत खुश हो रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, और ये तनकीद भी हो रही है कि पंजाब हुकूमत को भी ये करना चाहिए था, कुछ भी था, एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए था। आपके इत्तेहादी ये समझ सके, लेकिन आप क्या आप पे अब प्रेशर आएगा कि आपको भी ऐसा बिहेव करना पड़ेगा क्योंकि आपको सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बतूल। इनफैक्ट मैंने तो ये बात पहले कर दी थी, लेकिन शायद आपने नहीं सुनी, तो मैं आपके नाजरीन के लिए बात दोबारा कर देता हूँ। मैं उन चंद लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था
کہ خیبر پختونخوا کے جو وفد آ رہا ہے تو ان کو جیسے ہی وہ پنجاب کے حدود میں داخل ہوں گے ان کو پروٹوکول کے ساتھ حفاظتی حصار میں لے کر لاہور تک لایا جائے گا، پھر اس کے بعد اسمبلی تک لایا لکھ پانے کا یہ ان کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اٹس اے ڈرٹی بلیم گیم۔ جب وہاں پر یہ پہنچے، ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا پروگرام شیئر نہیں کیا، ورنہ ان کو پھول پیش کرنے تھے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا تھا، اور ہمارے صوبائی وزراء اور کچھ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ان کی میٹنگ تک کرانے کا فیصلہ۔ ٹھیک نیاز صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو ملوانے کے لیے تیار تھے، پھول دینے کے لیے تیار تھے، انہوں نے آپ کی ملاقاتیں کروانی تھیں، لیکن آپ نے ان سے اپنا اسکیجول ہی شیئر نہیں کیا۔ اختیار ولی میرا بھائی ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اٹک پل سے لے کے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور تک، اور لاہور کے اندر پھر 2-3 دن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ابھی جو سندھ میں گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ جمہوریت پسند ہے یا جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے فوراً ہی۔ اگر وہ سمجھتے کہ جی ہم نے پھول پیش کرنے ہیں تو اٹک پل پہ پیش کر دیتے، لیکن اٹک سے لے کے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر طرف جو گرفتاریاں تھیں، پورے پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن چل رہا تھا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے تو مزید جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی جو ہے مثالیں پیش کی گئی ہے۔ حالانکہ اب آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، تاکہ ایک آپ نے اگر اکانومی بہتر کرنی ہے، آپ نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے، آپ نے عدلیہ کے لیے کی آزادی کی طرف بڑھنا ہے، میڈیا کی آزادی کی طرف بڑھنا ہے، تو آپ اگر جمہوریت پسند ہیں اور جمہوری رویہ رکھتے ہیں تو یقیناً پھر آپ ایسے میں اقدامات کرنے ہوں گے جس میں آپ کو نظر آئے کہ آپ واقعی چینج چاہتے ہیں، آپ سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے امجد صاحب، پہلے یہ تنقید ہو رہی تھی پی ٹی آئی پہ کہ آپ کی جو اوپینین ہے وہ مذاکرات اور مزاحمت کے حوالے سے آپ کے مختلف گروپس مختلف دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ایوری بڈی از لوکنگ اپ ٹو عمران خان، کہ عمران خان کا پیغام آ جائے اور اس کے اوپر بات کریں۔ ایون اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان سے انٹریکٹ کیے بغیر کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ آپ ڈور ٹو ڈور تو جا سکتے ہیں، اچھے جلسے کر سکتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل موٹیو ہے آپ کا وہ تو اچیو نہیں ہو پائے گا اسے۔ جی امجد صاحب، عمران خان نے تو ڈیگزینیٹ کر دیا نا جی 2 شخصیات کو، اور ان کو مکمل اختیار دے دیا۔ کیا میں نے پہلے پھر آپ ریپیٹ کرتی، کیا گورنمنٹ نے کسی کو دیا؟ کیا پولیٹیکل کمیٹی کوئی کانسٹیٹیوٹ کی؟ کیا ٹی او آرز کو بنائے جو بیٹھیں ان 2 شخصیات کے ساتھ؟ تو جواب نفی میں آتا ہے۔ ہماری طرف سے تو دیکھو ہم نے اپنے پلیئرز جو ہے وہ میدان میں اکھاڑے میں چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے امجد صاحب، ہمارا رابطہ ہو گیا اختیار ولی صاحب سے، ان کا جواب مکمل نہیں ہوا تھا، پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر۔ اختیار ولی صاحب، امجد صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو اپنے لوگ نکال دیے ہیں، یہی لوگ ہیں، انہی سے بات کرنی ہے، یہ با اختیار بھی ہیں، اب آپ کی طرف سے انتظار ہو رہا ہے کہ آپ ان کو کتنا سنجیدہ لیں گے۔ اور آپ نے جماعت اسلامی کو تو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے دی تھی، لیکن آپ نے ٹی ٹیپ کی لیڈرشپ کے لیے بند کر دیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انہیں پھول پہنانا چاہ رہے تھے پہلے پی ٹی آئی کو۔ جی، تو جب میں بات کر رہا تھا میں تھوڑا سا وہاں سے کنٹینیو کروں گا۔ تو جیسے ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا پلان شیئر نہیں کیا کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، تاکہ اکارڈنگلی اس کے لیے سیکیورٹی کے مضبوط اور فل پروف بندوبست اس کا کیا جا سکے، لیکن اور ہم اپنا پروگرام ان کو دے سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ترتیب دیا ہے۔ جیسے یہ اسمبلی میں پہنچے تو اب اسمبلی بلڈنگ میں تو چلے جو بھی داخل ہو گیا، لیکن پھر اسمبلی ہال میں ان لوگوں کا داخلہ جو وانٹڈ لوگ تھے، جو اسمبلی کے ممبران نہیں ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو بندہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا وہ اسمبلی ہال میں اندر نہیں جا سکتا، اور اس کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ اب نان لسٹڈ لوگوں کو جب یہ اندر لے جا رہے تھے ان کو روکا گیا، تو وہاں سے گالی شروع ہو گئی، اور جو جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ پھر آپ کے سامنے ہے، پھر یہ حالات ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا کوئی پلان شیئر نہیں کیا،
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن اختیار صاحب ابھی تو چیزیں بہت انٹینس ہو رہی ہیں ابھی تو. جی اختیار صاحب ایک سوال لے لیں. کر سکتی تھی جی یہ تو ہو چکا جو پنجاب میں ہوا, لیکن جو پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کر رہی ہے وہ بھی تو آپ کے لیے ایک واضح پیغام ہے. آن دی ادر ہینڈ علیمہ خان کہہ رہی ہیں وہ پاکستان کو بند کر دیں گے اور عمران خان کو نکالیں گے کسی بھی طرح جیل سے, تو یہ تھریٹنگ ہے آپ کے لیے, کیا پالیسی ہے آپ کے پاس اس میں؟ اٹس ناٹ اے تھریٹننگ پالیسی. یہ جمہوری معاشروں میں, جمہوری ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا, حافظ نعیم صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ آئے ہیں, انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا, بہت بڑا جلسہ کیا, اچھا جلسہ کیا. ہم نے ان کو اجازت بھی دی, جگہ بھی دی, فیسیلیٹیٹ بھی کیا, اور وہ آرام سے اس جگہ پہ جلسہ کر کے پھر اس مینار پاکستان کے باغ کی صفائی کر کے چلے گئے. تو مطلب پاکستان تحریک انصاف تو جہاں پہ جاتی ہے تو ان کی ماضی کی تاریخ گواہ ہے. ڈی چوک پر آتے ہیں تو قبریں کھود دیتے ہیں, ادھر بلو ایریا میں آ جاتے ہیں تو سارے جو گرین بیلٹس ہیں ان کو جلا دیتے ہیں. یہ 26 نومبر کو آتے ہیں تو رینجرز اور پولیس والوں پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں. پہلے جب یہ آئے تھے, وہ جو ان کا لیڈر اس وقت باہر تھا, تو آپ کو یاد ہوگا وہ ایس پی کیا نام تھا اس کا, جو اس کو مار مار کے اس کا حال برا کر دیا تھا. ان کا لیڈر کھڑے ہو کر سیشن جج کو کہتا ہے اوے زیبرا چودھری. تو یہ ان کا تو طریقہ کار یہ ہے ان کے, یہ تو مطلب جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ادھم مچ جاتا ہے, وہاں پہ امن و امان کے مسائل پیدا ہو. یعنی کہ آپ پی ٹی آئی کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دیں گے؟ نہیں, پی ٹی آئی ایک سیکیورٹی کلیئرنس مانگے تو ہم دیں گے نا, کہ ہمیں بھی تھوڑی سی تو یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے, بیکاز یہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں پر بندے مارے جاتے ہیں. وہاں اس ایکٹیویٹی میں اللہ خیر کرے, کراچی میں سب امن و امان ہو, سب خیر و عافیت سے ہو جائے. جو پیپلز پارٹی نے کیا عمومی طور پر, کوئی بھی جماعت, چاہے وہ جے یو آئی ہو, اے این پی ہو, جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, جو جہاں جلسہ کرے, وہ مسلم لیگ نون نے بھی جلسے کیے, پی ڈی ایم نے بھی کیے, بڑے بڑے مارچز کیے, ملین مارچز کیے ہیں, لیکن کہیں پہ بندے نہیں مارے جاتے. ان کا ذرا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ جو ہے اس میں تھوڑا فرق ہے, وہ اختیار صاحب پلیز اب ساتھ ہی رہے گا, طرح تھوڑا سا محتاط رہے. جی آپ اس سے متفق ہیں امجد صاحب, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف کہ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ بندے مارے جاتے ہیں. اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے جو کے پی کے آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو سرحد بند کر سکتے ہیں, راولپنڈی کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. آپ ایگزیکٹلی کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آئی بلیو دس از ون آف دا لاسٹ آپشنز یو ہیو, کیونکہ پہلے بھی بہت دفعہ متحرک ہونے کی کوشش کی آپ نے, لیکن فار سم ریزن لوگ نہیں تھے. ایون آپ کے بڑے اہم لوگ نہیں گئے ٹی ٹیپ کے ساتھ لاہور, پی ٹی آئی کی بہت سی, اسد کیسر صاحب نہیں گئے اور بہت سارے لوگ نہیں گئے. بطول پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہ پی کے بند کرنا ہے نہیں کرنا, سڑکیں بند کرنی ہے نہیں کرنا, یہ ان کی صوبائی جو کابینہ ہے پارٹی کی, وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, یہ وہ خود بہتر اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ جو کچھ آپ نے بھی دیکھا جی ٹی روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا, وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. یہ جمہوریت کے لیے ایسے اقدامات جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں. علامہ صاحب کو فل جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی پارٹی کی, یہ کہنا کہ نہیں تھے, میں خود بھی شامل تھا اس میں, اور آپ کے علم ہوگا کہ مجھے بھی پولیس نے گرفتار کیا اور پھر 14-15 گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا. تو یہ مطلب واقعات جو ہے جمہوریت کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہتے, بلکہ جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے ایگزیکٹلی؟ اگر احتجاج بھی نہیں کرنا, ڈائلاگ بھی نہیں کرنا, دیکھیں پولیٹیکل نہیں ڈائلاگ تو میں نے کہا ہے کہ ہم نے اختیار دے دی ہے, اب گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کتھارسس بھی کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پرامن احتجاج بھی کرتی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتی ہوئی. یہ ہمیشہ پارٹیاں کرتی ہیں. اختیار ولی میرا بھائی ہے, اس کو انڈورس کرے گا اس بات کو کوئی بھی. یہ ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ بھی یہی کام کرے گی. تو یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہتے ہیں, اس میں کوئی مطلب ابہام والی بات ہے. ہاں کہ آپ سنجیدہ کتنے ہیں ایک دوسرے کو انگیج کرنے میں, آپ آگے بڑھنے پہ, یہ اصل بات ہے. کیا میں نے پہلے کہا کہ
بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے, وہ کتنے سنجیدہ ہے سی بی ایم کرنے پہ. ٹھیک, اب مجھے آخری سوال کرنا ہے اختیار ولی صاحب سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی کھل کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ یہی کرتے رہیں گے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اختیار ولی صاحب, ذرا سوال ریپیٹ کیجئے. اختیار ولی صاحب, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا, ہمارا لیڈر بھی باہر نہیں آ رہا, ہم نے اپنی ٹیم بنا دی ہے, اب آپ خود ہی اس کے اوپر ڈائلاگ کریں, اب آپ کی کورٹ میں بال ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں. میں بطول میں ایک بات بتاتا ہوں نا, مطلب آپ کے لیڈر کو این سی اے کے فیصلے اور ان کی رپورٹس پر مطلب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے, یہ تو اس میں تو لندن کی حکومت بھی شامل ہے, لندن انتظامیہ بھی شامل ہے, اور اس کیس میں اگر آپ کے لیڈر کو 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں سزا ہوتی ہے تو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت اگر اس کو چھوڑتی نہیں ہے تو مطلب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے مجھے بتائیے, یہ کون سا سائنس ہے, اور یہ کون سا انصاف ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, جس کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, اور اس کا ہمارے سے کیا تعلق. میرے خیال میں سیدھی بات یہ ہے کہ رسیدیں نکالیں and straight go to the courts, وہاں پر جائیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں, آپ کلین چٹ لے کر آ جائیں, ہم نے آپ کا کب راستہ روکا ہوا ہے. دوسرا جو توشہ خانہ کیسز ہیں اس کو کنٹیسٹ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں if you think کہ you will threaten us for the consequences like 126 دن کا دھرنا, اور آپ روڈ بند کریں گے یا احتجاج یا ریلی ہوگی یا پہیے جام یا شٹر ڈاؤن کا آپ کوئی اس کی اسٹرائک اناؤنس کریں گے اور ہم آپ سے ڈر جائیں گے اور ہم آپ کو بولیں گے کہ آ جائیں اور اپنے قیدی لے جائیں, تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہونے والا کام ہے ہی نہیں. دیٹ از امپاسبل. ڈائلاگ اگر آپ نے کرنی ہے آپ آنے والے الیکشن کے لیے کر سکتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر بات کر سکتے ہیں, آپ کسی قانون سازی پر بات کر سکتے ہیں, کوئی نیا قانون اچھا بنانا چاہیے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ڈائلاگ جو ہے وہ جو ہمارے ڈیموکریٹک کلچر کو کس طرح پولوٹ ہوا ہے, جس طرح پولرائزیشن آئی ہے, اس کو ڈی پولرائز کرنے کے لیے بات کرنا چاہیں بالکل ضرور آئیے. پولیٹیکل ہم آہنگی ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قومی وحدت کے لیے, قومی یگانگت کے لیے, جس طرح پوری پاکستانی قوم انڈیا کے خلاف سینہ سپر ہوئی, وزیر اعظم نے, فیلڈ مارشل نے پوری قوم کو یکجا کیا اور جنگ جیتی, تو اسی طرح ہمیں آپ کی وہیں پہ ضرورت ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں یہاں پر اگر ہماری آپ کی آواز ایک نہ ہوئی اور ہم یکجان نہ ہوئے, یک پالیسی نہ ہوئے, تو اس میں نقصان خیبر پختونخوا کا ہو رہا ہے, وہاں کی عوام کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ابھرتے ہوئے اچھے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور آج ایک ایسے سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس میں مجھے خود بھی پرسنلی بہت انٹرسٹ ہے, اور جو لوگ 1971 کی ہسٹری سے واقف ہیں اور جنہوں نے اس کے اوپر پڑھا ہے, یہ ان کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں بطور ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, اہم دورے ہو رہے ہیں اور ڈیفنس ڈیلز بھی متوقع ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. بیر حارث صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. سعدیہ ستار, فاؤنڈر پاک بنگلہ کنیکٹ, دونوں مجھے جوائن کریں. سعدیہ, آپ سے شروعات کروں گی. being student of history, it really excites me when I witness recent political changes in Bangladesh, اور اب پاکستان اور بنگلہ دیش کا قریب آنا, یہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ بہت اہم ہے جی. پاکستان اور بنگلہ دیش کی یہ جو دوستی ہے جو 54 سال کے بعد ہوئی ہے, اور پاکستان کی اگر بات کریں تو اسٹریٹجکلی پاکستان نے جو اپنے کارڈز کھیلے ہیں, اسپیشلی 2025 کے بعد آنورڈز اور ابھی تک, رادر 2024 جب شیخ حسینہ کا آؤسٹر ہوا تھا, آئی تھنک دیٹ از پرفیکٹ. اور پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ریجنل اسٹیچر آپ کا بہت زیادہ انکریز ہوا ہے, کیونکہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کے 54 سال سے جو تعلقات تھے وہ ایک بالکل ہالٹ پہ تھے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے, لیکن ایک ایسا ٹرن آنا یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی بہت اسٹریٹجک کامیابی بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان کو ان فیوچر بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا, ریجنل اسٹیچر بھی آپ کا بڑھے گا.
اور ظاہر ہے کہ ملٹری انٹرآپریبلٹی ہے، اینڈ آف کورس آپ ریجن میں بہت ساری مختلف کنٹریز کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے ٹائز جو ہیں وہ مزید اسٹرینتھن ہوں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ اکانومی کی بات ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہو، یا ملٹری انٹرآپریبلٹی ہو، تمام ہی شعبوں میں تمام ہی چیزوں پہ بہت ہی مدلل بات چیت جو ہے. جس طرح کہ بنگلہ دیش ایئر فورس کے ایئر چیف جو ہیں ان کا وزٹ، پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ان کی ملاقات، پھر ان کی ملاقات نیول چیف سے، اور یہ ساری چیزیں دین JF-17 کی پروکیورمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ایک مضبوط اتحاد جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، اور جو پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں ایکولی امپورٹنٹ ہے اگر ہم بات کریں اس خطے کی. تو سعدیہ میں ساتھ ہی رہے گا بگیر صاحب، نئی فلائٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، وہ براہ راست ہوں گی، اسی ماہ سے سب شروع ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں انڈین انفلوئنس انڈر ڈسکشن رہتا ہے، اس کے ثبوت بھی پاکستان مختلف لیول پہ دے چکا ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان یہ بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ انڈیا نے بھرپور فائدہ اٹھایا کچھ ایسے موقعوں پہ کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور اب کامیابی سے پاکستان کا اپنا مثبت انفلوئنس، بہترین دوستی، دورے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے جو بھارت نے کبھی ماضی میں چاہا تھا. دیکھیں بطول، بات یہ ہے کہ پاکستان کا اور جو بنگلہ دیش کا آپس میں رابطہ نہیں رہا، یہ ان نیچرل تھا. بیکاز نیچرل الائنس، محبت، بھائی چارہ، انڈرسٹینڈنگ، ریلیجس، کلچرل، تمام چیزیں پاکستان کے بنگلہ دیش کی مشترکہ تھیں. اور جس طریقے سے انڈیا نے ایک نفرت کا بیج بویا تھا، وہ کہیں نہ کہیں اس سے دفن ہونا تھا، اور وہ پھٹ پڑا. کیونکہ جو انڈیا نے سینہ وغادت کے وقت میں جس طریقے سے عوام کو سپریس کیا ہوا تھا، اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لے کر آتے تھے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پرابلم تھی، جو ڈیفنس میں بھی پرابلم تھی، ہر جگہ پہ پرابلم ڈالی ہوئی تھی، اور بڑے لوگ غائب بھی ہو گئے تھے، اریسٹ ہوئے تھے. شی واز ریئلی فال انٹو دی لیپ آف انڈیا. نریندر مودی کھلا کہتے تھے کہ یہ ایک قسم کی بنگلہ دیش ان کی ایک نئی اسٹیٹ بن چکی تھی. اینڈ یو نو ہاؤ مچ دے ہیٹ مسلم، وہ آپ کو پتہ ہے. اور اب جس طریقے سے پھر اچانک ایک موو چلی ہے، اور اس میں جب سڈنلی آئی، اور پھر جس طریقے سے مسینہ وحدت ظلم و بربریت کی اپنے عوام کے اوپر، وہ لاوا پھٹا، تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. شی ہیڈ کڈ ہارڈلی اسکیپ، ورنہ وہ رک گئی تھیں لیکن نکل گئیں. اور اس کے بعد سے جو چینج آئی ہے، اور جو محبت ایک دم، جو ایک چھپی سپریس چیزیں تھیں، وہ ایک دم مومنٹ کے سامنے آ گئی. اور اب اتنی زیادہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ وزٹس ہو رہے ہیں، ملٹری ٹو ملٹری، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، پیپل ٹو پیپل. پھر اس کے بعد بزنس اپرچونیٹیز آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کتنی بزنس اپرچونیٹی، خاص طور پہ اگر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹائل میں ہے. اس کے بعد آپ کی ٹیکسٹائل کے علاوہ آپ اور زیادہ دیکھ لیں تو اس میں ایگریکلچر ہے، IT ہے، کنسٹرکشن میں ہے. یہ چیزوں میں بہت زیادہ ایک ہم آپس میں بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر جوائنٹ وینچر کرنے ہیں تو وہ ٹریڈ میں بھی ہے، آپ کے سامنے لیدر میں ہے، ایگریکلچر میں ہے. یہ وہ چیزیں جن کو ہم بہت اچھے سے، فارما انڈسٹری بہت اچھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اب کافی پاکستان نے ہر فیسلٹی ان کو دی ہے، پورٹ فیسلٹی دے دی ہے، فلائٹس ان کی آ رہی ہیں. وی آر جسٹ کنجوائن بردرز ناؤ. آئی وڈ سے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی اتنی محبت ہے اور تھی، اور جس طرح نفرت پیدا کی یہ مختلف بانی کو کریٹ کر کے انڈیا نے، وہ الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گئی ہے. اور یہ بہت خوشائن بات ہے، کیوں بنگلہ دیش کو انہوں نے اتنا آئسولیٹ کیا تھا. سارک کے اندر بھی ہمارے لیے پرابلمز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. بنگلہ دیش، ایران نے ان کو نکال دیا ہے، تشکر پاکستان کے نعرے لگے، مالدیو، نیپال، سری لنکا، all they have kicked India out, and India is now isolated. Pakistan has become regional stabilizer. تو یہ فرق پڑا. پھر مارکائک میں ایک اللہ نے ایک اپرچونٹی دی جس میں آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اتنے بڑے دشمن کو پوری قوم نے یکجا ہو کے فیلڈ مارشل کی کمانڈ میں ہم نے ان کو جو شکست فائز دی ہے، وہ ابھی تک اس کے زخم چاٹ رہی ہے. کبھی وہ پریکٹس یوز کرتے ہیں. تو ان اپرچونٹیز کو دونوں ممالک نے اب پراپر طریقے سے کیش کرنا ہے. وی نو ایچ ادر ویل. ہمارے پرانے ایک ہیں روابط ہیں، تو ہم نے اس کو اور آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے بگیر صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. ساتھ آپ بھی اسی پہ کمنٹ کیجیے گا کہ معیشت کے حوالے سے جیسے بگیر صاحب نے پوری لمبی لسٹ بتائی کہ ان سیکٹرز میں کولیبریٹ کیا جا سکتا ہے، پورٹ میں بھی ان کو رسائی دے رہے ہیں. آپ کے مطابق اکانومکلی کیا آپشنز ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے پاس؟
देखिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स इसमें आपके लिए स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज अगर हम भारत के साथ देखें तो बहुत सारी चीज़ें हॉल्ट हो गई हैं, क्योंकि आफ्टर शेख हसीनाज आउस्टर जिस तरह का रिएक्शन भारत से आया है, जिस तरह रणधीर जायसवाल ने आज भी एक स्टेटमेंट आई थिंक 1-2 दिन पहले ही दी है कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ से बहुत सारी चीज़ों पर उनका हॉल्ट हुआ है, तो वो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात है। लेकिन इससे पहले ब्रिगेडियर हारिस जो बात कर रहे थे, I'd like to comment briefly on that. Sheikh Hasina की government, according to a few journalists in Bangladesh and a few vloggers that I have seen, वो कोई organic नहीं थी। उसको पिलखाना मैसेकर के बाद जो एक बहुत ही तकलीफ दे ब्रूटैलिटी का एक हॉरिफिक काम किया था, जिसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बाद उन्हें मुसल्लत किया गया। 15 साल वो वहाँ रहीं और बहुत सारे लोगों को उस टाइम में बहुत ज़्यादा जुल्म बर्बरियत और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप कह रही थी कि भारत का इस पे क्या रिएक्शन, ऑफ कोर्स उनकी कोशिश यही थी, और वो जो एनिमोसिटी 54 साल उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की है, बांग्लादेश को शेडो करके, पाकिस्तान को मलाइन करके, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश, तो बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं, वो आइसोलेट हो गए। एंड ये सवाल तो मैं समझती हूँ कि भारत की यूथ को भी पूछना चाहिए अपने पॉलिसी मेकर्स से कि 54 साल में व्हेन पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द सीन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ऐसा क्या हुआ कि यूथ जो है वो इतनी आपसे उनको इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट हुई। तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, ऑफ कोर्स जब ये इंटरऑपरेबिलिटी मिलिट्री की होगी और इकोनॉमिक वेंचर्स भी खुलेंगे, और देखिए अभी भी अगर हम बात करें जो फ्लाइट्स जिस तरह की हम बात करें थे 29 जनवरी से ढाका टू कराची and Karachi to Dhaka, it's going to I think create great opportunities. Already there are things in pipeline जिनके ऊपर बातचीत हो रही है और gradually वो सामने आती भी जाएंगी। But then again ये interim government है, और जो एक sentiment public का मैं देखती हूँ, ख़ासतौर पे आपने पाक बंगला कनेक्ट की बात की, तो I feel very lucky कि I get to speak to or listen to or watch people जो बहुत ही एक 20 to 40 की ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, और जो उनकी कॉमेंट्री है, जो उनका सेंटिमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान और इस सारी prosperity, development, interoperability, cooperation को लेके, I think it is very very positive and hoping for the best in future. साथ ही ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो बांग्लादेश की यूथ है वो नेचुरली इंक्लाइन कर रही है टुवर्ड्स ग्रेटर डिप्लोमेसी विद पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेशी नौजवानों का है, और आप ये कह रही हैं कि वो पेस मेंटेन रहेगा। दैट्स ब्रिलियंट, और उसमें ज़्यादा कोशिश बांग्लादेश के अंदर से ही हुई है नेचुरली। सादिया आप एग्री करती हैं मुझसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली। और दूसरी बात देखिए, जैसे कि हमने एक पॉइंट यहीं से स्टार्ट किया कि जिस एज ब्रैकेट की मैंने बात की है, जो लोग 20 से 40 साल के दरमियान हैं, ये वो टाइम है जहाँ पे पाकिस्तान की तो इतनी दोस्ती उस ज़माने में उस तरह की थी ही नहीं। तो अब आप ये देखिए कि वो यूथ उस टाइम पे ग्रो हुई है, उन्होंने एग्जैक्टली वो बिहेवियर देखा है कि तकरीबन हर फ्रेटर्निटी के हर कार्डों में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस भारत की रही है, जो उनको शैडो करते रहे। तो नेचुरली वो जो पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत है, जिस तरह नाखून मांस से जुदा नहीं होता है, वो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन कि कितनी एग्जैजरेशंस हुई, किस तरह से उन चीज़ों को मज़ीद फ्यूल किया गया, और किस तरह से बहुत सारे प्रेशर्स भी बांग्लादेश में मैं समझती हूँ रहे होंगे, जिस तरह से शेख हसीना की गवर्नमेंट को यहाँ पे मुसल्लत किया गया। एंड मोर ओवर जब वो उनका आउस्टर हुआ तो उसके बाद भारत ने ही उन्हें पनाह दी, और भारत ही के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं या उनके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उस चीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उनकी बात को एम्पलीफाई कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। ठीक है, सादिया मैं साथ ही रहेगा। अब डिफेंस डील्स पे भी मुझे आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ममालिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो पाकिस्तान ने अपनी ब्रिलियंस प्रूव की है टुवर्ड्स द शार्पनेस ऑफ विनिंग अ वॉर एंड ट्रेन्ड पायलट्स एंड क्या नहीं, जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान अब बहुत इंटरेस्टेड है डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट पे काम करने के लिए, और ममालिक भी बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? बांग्लादेश का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या हो रहा है? देखें, ये तो माँ के हक में जो ये एक था बयान मरसूस में, वी शुड बी थैंकफुल टू इंडिया कि इंडिया ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हमने एज ए नेशन वी फॉट, और जिस तरीके से हमारी ग्राउंड फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने, नेवी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, द वर्ल्ड वाज सरप्राइज। अमेरिका ये बात पे तो परेशान है कि क्या वो इंडिया को, चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे स्ट्रेटेजिकली, एंड नाउ दे रियलाइज कि ये तो पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते, तो चाइना को कहाँ से कंटेन करेंगे।
پھر وہ ساؤتھ چائنا سی میں جاتے تھے, وہاں بھی اس چائنا کنٹینر تھے, وہاں بھی نہیں کر سکتے. تو جس کانٹیکٹ میں بھی جو ہمارے ایئر کرافٹ نے ایک مظاہرہ کیا پروفیشنل, اور جس طریقے سے وہ یاد ہے وہ نریندر مودی کہتا تھا کاش میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پاکستان کا پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو ابھی اس نے کیا کر لیا, 4 رافیل گرا لیے, پھر اس کے بعد میراج گرا لیا, MiG 29, وہ کوئی 30, اور پھر ایک اور دوسرا جہاز گرا لیا. تو واٹ دے ہیو گینڈ, ٹوٹل ہیوملیشن, منہ کالا, شرم آنی, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اس لیے یہ بھی کہتے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے. اور امریکہ پریزیڈنٹ نے آج بھی منہ پہ ان کو تھپڑ مارا, پھر اس نے کہا کہ میں نے جنگ بند کرائی ہے. اور فیلڈ مارشل نے مجھے خود بھی کہا, میں ہم نے تو کہا یس امریکن پریزیڈنٹ میڈیٹڈ اینڈ وی ایگریڈ. اور اس کے اوپر بہت بڑی نیوٹرل ملکوں کی ایک صلح سیزفائر کروانا مین, ہم نے اس لیے ان کو جو ہے نوبل پرائز کے لیے ان کو نام بھی ریکمینڈ کیا, اور انڈیا از ناٹ ایکچولی ہی از ویری ناٹ ود اٹ. اب اس کو دیکھتے ہوئے جو ہماری پرفارمنس ہوئی J17 کی, J10 کی, اور پھر دبئی شو میں جا کے جس طریقے سے ہماری پرفارمنس رہی, اور انڈیا کے تیجا جہاز جس بری طریقے سے گرا ہے, تو پاکستان کو لٹرلی بلیو می, وہ خواجہ آصف نے صحیح ٹویٹ کیا ہے کہ اگر یہ ہمیں اس آرڈر ملتے رہے تو ہو سکتا ہے 1-2 سال کے بعد ہم IMF ورلڈ بینک کو خدا حافظ کہہ دیں گے. $4.6 بلین کے لیبیا نے آپ کو آرڈر دے دیے ہیں. اس کے بعد اس سے آپ کو نائجیریا آپ سے لے رہا ہے, صومالیہ آپ سے لے رہا ہے, انڈونیشیا انٹرسٹڈ ہے, سعودی عرب بھی دے آر انٹرسٹڈ. امیجن کریں, اور ہم نے یہ 15-20 سال میں یہ 200 جہاز بنا بھی لیے اور ان کو آپریشنلی ہینڈ اوور بھی کر دیا اپنی ایئر فورس کو. انڈیا نے کوئی 40 سال سے یہ تیجس کو ورک کر رہے تھے. ٹھیک ہے بگیر صاحب, پریسائزلی مجھے اسی پہ سعدیہ کا بھی کمنٹ لینا ہے, پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں. جی سعدیہ, اب آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ڈیفینس ڈیلز پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان؟ یس ڈیفینیٹلی. آپ کو ایک بیکاز بریگیڈیئر صاحب نے اتنی ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ان کو تو ڈیفینیٹلی ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ نیچرلی لوگ سن چکے ہیں. تو میں آپ کو کچھ اور ڈفرینٹ بتانا چاہوں گی. جب ہم یوتھ کے جی پلیز, جب ہم یوتھ کے سینٹیمنٹ کی بات کر رہے تھے تو دا مومنٹ وی میڈ دس چینل وی گاٹ اونلی ون رسپانس, بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ ملٹری آپریبلٹی کرنا چاہیے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہوگا. اینڈ لوکنگ فارورڈ, فنگرز کراسڈ, پاکستان از اے پیسفل کنٹری, بٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو چیلنج. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.